सिचुएशन ये है कि पंजाब, सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे। हालिया कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेची गई सिर्फ 10 अरब रुपए में, सिर्फ 10 अरब रुपए में बेची गई। और पंजाब हुकूमत ने, फूलन देवी ने एक जहाज़ ख़रीदा है, 10 से 11 अरब रुपए उसकी मालियत बताई जाती है। और पुरतआयुश जहाज़ है, लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा है और उस पर सैरें हो रही हैं, और वो सिर्फ फूलन देवी के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। 10 से 11 अरब रुपए का। और उसके बाद साथ ही साथ, क्योंकि कुछ थोड़ी सा एहसास होता है, अपनी जेब से लें, कोई हर्ज नहीं है, अपनी जेब से आप जितने मर्जी लें। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास अपने अपने जहाज़ हैं और वो जहाज़ उड़ाते हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन रिस्क हलाल होना चाहिए और वो आमदनी जो आप हैं उसके टैक्स ज़रूर देना चाहिए। लेकिन ये जो जहाज़ ख़रीदा गया है ये मेरे और आपके पैसों से है, मेरे और आपके पैसों से ये जहाज़ ख़रीदा गया है, आवाम के टैक्सों के मामले में। तो ये तो है इस वक्त की सिचुएशन, लेकिन बेहिसी उरूज पर है। और दूसरी जानिब पंजाब में ही जो इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त ये ख़बर गर्दिश कर रही है, और मज़े की बात यह है कि जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो है कि कभी कभी इस जहाज़ को उड़ा के लाहौर की सैर भी की जाती है, और 1.5-2 घंटे तक जहाज़ जो है वो सिर्फ लाहौर के ऊपर ही चक्कर काट रहा होता है। यानी कि बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चे हैं, आगे फिर अजीज़ व अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं। तो जाली फार्म 47 हमारे अस्करी क़यादत जनाब आसिम मुनीर साहब ने दे दिया है, और उसके बाद फिर पूछने की क्या ज़रूरत है। अब ये सिचुएशन ये है कि पिछले 25 साल से इन्हीं हुक्मरानों को न सिर्फ ये कि आला अदालतों ने सज़ाएं सुनाई और करप्शन की बुनियाद पे मुकदमात इनके अदालतों में थे, फिर अवाम ने भी इनको इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, जान छूट गई, लेकिन इनको दोबारा से मुसल्लत किया गया। और दोबारा से मुसल्लत किया गया है तो दोबारा से वही अय्याशियाँ शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पंजाब में ही एक बड़ी खबर है, और वो है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और एक मेरे सामने एक ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट पड़ी है, और ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एक आलमी ज़राए अबलाग अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब में मावराए अदालत कत्ल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ 8 माह में 240 दिनों में 924 कत्ल हो गए हैं मावराए अदालत मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों में। और इसके लिए पाकिस्तान की कमीशन बराए इंसानी हकूक़ HRC की जानिब से ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है, और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताया गया है क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक दानिस्ता पॉलिसी इख्तियार कर रखी है कि जिसके तहत लोगों को मारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये मुल्ज़िम हैं, मुजरिम हैं और बहुत एक घिनौने जुर्म में मुर्तकिब हैं, ये कहकर उनको मारा जा रहा है। बड़े से बड़ा जुर्म, बड़े से बड़ा दहशतगर्द हो, गैर मुल्की हो, गैर मुल्की एजेंट हो, उसके लिए भी न सिर्फ हमारे पाकिस्तान के कवानीन बल्कि आलमी कवानीन, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे इस्लामी कवानीन, हमारी इस्लामी तारीख़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक, वो ये है कि आप किसी को मावराए अदालत कत्ल नहीं कर सकते, हुकूमत किसी को कत्ल नहीं कर सकती, पुलिस किसी को कत्ल नहीं कर सकती, फ़ौज किसी को कत्ल नहीं कर सकती। और अगर उस पर जुर्म है तो फिर उसको लाना चाहिए अदालत में, तो वो नहीं हो रहा। तो 924 मुल्ज़िमान को हलाक करने के ये दावे हैं, जबकि दूसरी जानिब हर रोज़ आला अदालतों में ऐसी पेटिशन्स आ रही हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो कहा जाता है कि जनाब हमारे प्यारे जो हैं उनको प्यारों को मार दिया गया, और फिर उनकी जो है डेड बॉडी भी नहीं दी गई। ये ह्यूमन राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने इस फौरी तौर पर इन हलाकतों की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब सोहेल ज़फ़र चट्ठा जो इस इदारे के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, लेकिन उनके पास इसके हक़ाइक़ पर मबनी न होने के कुछ शवाहद नहीं हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स में, आला अदालतों में जो पिटीशन्स हैं वहाँ पे भी इनका कोई जवाब नहीं जाता, और लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہے سچویشن، اور اب اس کو عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اچھا خاصا، پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے خلاف اچھا خاصا مقدمہ بنتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن، جناب بورڈ آف نیتن کے میں شمولیت کے لیے، اس میں شرکت کی ہے۔ بورڈ آف نیتن کا پہلا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف صاحب گئے ہیں۔ تو اس میں میرے سامنے جو لسٹ پڑی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ حسب معمول اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ماموں بھی بنا رہے ہیں اور ان کو چونا بھی لگا رہے ہیں، ہمارے عاصم منیر صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی۔ بلکہ ماموں اور چونا جو ہے وہ انتہائی مہذب الفاظ ہیں، بلکہ وہ ان کو کچھ اور بنا رہے ہیں، اور یہ بن رہے ہیں، کیونکہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ میں گریٹ فیلڈ مارشل، گریٹ جنرل اور گریٹ سپہ سالار کہا گیا عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ شریف جو ہے شہباز شریف صاحب کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو ادھر عاصم منیر صاحب کو گریٹ اور گریٹ کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور وہ بڑے بہادر بھی ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بریو جنرل جو ہیں، لیکن گریٹ بریو گائے یہ کہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 11 جہاز گرائے ہیں۔ تو ہر معاملے، ہر ملاقات میں یا ہر ایونٹ میں جہاز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اب واقعی یہ ماموں نہیں بنا رہے ہمیں، بلکہ ان لوگوں کو یہ کچھ اور بنا رہے ہیں۔ غیر پارلیمانی لفظ ہے، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ تو وہ ان کو بیوقوف بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ 11 جہاز نہیں گرائے، لیکن وہ ہر معاملے میں ایک جہاز بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے وہ ہماری درگت اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کو ویژنری لیڈر قرار دیا جا رہا ہے، جنوبی ایشیا کے حقیقی نجات دہندہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس میں پہلا یہ موقع ہے کہ شہباز شریف جو ہیں، یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم، خواہ وہ جعلی فارم 47 کے ہیں، وہ ایک ایسے فورم پہ شیر و شکر تھے جس میں اسرائیل کے وزیر خارجہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ بورڈ آف پیس جس سے کہا جاتا ہے بورڈ آف نیتن، یہ اس میں نیتن یاہو نہیں آئے، اسرائیل کے وزیر اعظم وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا، اور شہباز شریف صاحب خود گئے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جن ممالک نے شرکت کی، متعدد ممالک کے سربراہان نہیں تھے، بلکہ متعدد ممالک کے صرف وزرائے خارجہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور ہمارے صرف وزیر اعظم گئے تھے، یا پھر قطر کے وزیر اعظم تھے۔ قطری امیر بھی نہیں گئے، کیونکہ قطر میں اصل جو اتھارٹی ہے وہ قطری امیر کی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے وزیر اعظم کو بھیجا۔ تو اس میں نے دیکھا ساری فوٹیج، اور اس میں پھر ایک بالشت کا بھی نہیں بلکہ چند انچ کا فاصلہ تھا، اور شہباز شریف صاحب اور اسرائیل کے وزیر خارجہ ایک ہی صف میں کھڑے تھے، اور پیچھے کھڑے تھے، ان کو جگہ بھی پیچھے دی گئی شہباز شریف صاحب کو۔ اور میرا خیال ہے یا تو ندامت کی وجہ سے آگے نہیں آئے، یا ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ حالانکہ وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھے اس تقریب میں، باقی بہت کم لوگ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھے۔ اس میں جو نمائندگان تھے، مثلا ترکی کے بھی وزیر خارجہ گئے تھے، یو اے ای کے بھی وزیر خارجہ گئے ہیں، سعودی عرب کے بھی وزیر خارجہ گئے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے چھوٹے وزیر خارجہ گئے ہوں، اور اس طریقے سے اسرائیل کے وزیر خارجہ موجود تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس بورڈ آف نیتن میں باقی ساری دنیا اس میں موجود نہیں تھی، کیونکہ یورپ کے تگڑے ملک سارے کے سارے اس میں موجود نہیں تھے، چائنا نہیں تھا، رشیا نہیں تھا، اور برطانیہ نہیں تھا، فرانس نہیں تھا، جرمن نہیں تھا، اور اسی طریقے سے یہ میرے سامنے اٹلی نہیں تھا، آئرلینڈ نہیں گیا، نیوزی لینڈ نہیں گیا، ناروے نہیں گیا، پولینڈ نہیں گیا، اور مسلمان ملکوں میں بھی عمان موجود نہیں تھا، اور اسی طرح مصر نہیں گیا، کویت نہیں گیا، اور بہت سارے اس برازیل، آسٹریلیا، یہاں تک کہ متعدد ممالک جو ہیں وہ نہیں گئے، کینیڈا موجود نہیں تھا۔ صرف یہ ہمارے چند تھے خوشامدی
ٹولہ جو ہے وہ موجود تھا جی. تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت ہے. پرائیورٹی ان کی یہ تھی. تو بہرحال یہ پرائیورٹی دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی پرائیورٹی یہ کام آتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا یہ میں نے آپ کو فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو پاکستان کی حالت کیا ہے؟ پاکستان کی حالت یہ، اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف کے بدلے میں ملتا کیا ہے پاکستان کو؟ اصل سوال یہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ سب کچھ لے رہے ہیں، پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے انہوں نے. ہاں ذاتی طور پہ اگر حکمرانوں کو فائدہ ہو پہنچا ہو تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اگر یہ مفت کام کر رہے ہیں تو مفت کا تو آج کل کا یہ سودا نہیں ہے، آج کل کی دنیا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ مفت کام کر کے کسی کو دیں. تو آنے والے دنوں میں اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اس بارے میں جو جہاز خریدا گیا اس پہ متعدد جو ہیں ہمارے ماہرین بتا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اگر ایئر پنجاب بنا رہے ہیں تو پھر کہیں رجسٹر ہوئی ہوگی، سول ایویشن سے کوئی لائسنس لیا ہوگا، کوئی دفتر ہوگا، کوئی CEO ہوگا. دنیا میں کون 19 سیٹر کارپوریٹ طیارہ خرید کر ایئر لائن شروع کرتا ہے؟ یعنی کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب ایئر پنجاب شروع کی جا رہی ہے اور طیارہ ہے ذاتی استعمال کے لیے، عوام کے پیسوں سے، میرے اور آپ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے. دوسری جان باتیں جی عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب کا معاملہ بدستور پوری دنیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں، ہر جگہ. عمران خان صاحب کو ایک سیاستدان کے طور پہ اور ایک کھلاڑی کے طور پہ، دنیا کرکٹ کے بے تاج بادشاہ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں جو ان کی خدمات ہیں اس کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک سماجی ورکر کے طور پہ، سماجی لیڈر کے طور پہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور تمام دنیا سے، تمام خطوں سے، تمام بر اعظموں سے بلا تفریق ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کروایا جائے، عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف غیر انسانی، غیر قانونی جو قید تنہائی ہے وہ ختم کی جائے. یہ کیا جا رہا ہے. سری لنکا کے رکن پارلیمنٹ ہیں اجیت پریرا نے عمران خان کی حراست کے خلاف ایوان میں تحریک پیش کی ہے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملہ پارلیمانی اور سفارتی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے سری لنکن گورنمنٹ سے. کیونکہ اگر سری لنکن گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنا اسر و رسوخ استعمال کریں. سری لنکن گورنمنٹ کو کہا ہے اپوزیشن جماعت نے کہ عمران خان صاحب کو کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے. یہ صورتحال. اس کے بعد دیگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ قرض پاکستان کو ڈسکس ہو رہا تھا. پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کو بھارت کو انہوں نے 18% ٹیرف لگایا ہے، پاکستان کو 19% ٹیرف لگایا ہے. پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور پاکستان نے مزید $600 ملین قرض جو پرائیویٹ بینک ہے پاکستان میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، اس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے لیے $600 ملین کا قرض لیا ہے. اور یہ کمرشل لون ہوگا. ہم زر مبادلہ کے ذخائر وہاں پہ رکھیں گے تاکہ ایک مخصوص حد تک رہیں، مخصوص مقدار رہے، اور اپنا کام ڈنگ ٹپاؤ پروگرام چلتا رہے. تو اس کو کہتے ہیں قرض، مزید قرض. اور یہ ویژن ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کا 2024. اس کے ساتھ ہی ملٹی نیشنل کمپنیز ایک کر کے جا رہی ہیں، اور اب میٹسوبیشی جو ہے وہ بھی اپنے شیئر فروخت کر کے پاکستان سے کاروبار ختم کرنے کا انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی پاکستان سے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں کہ پاکستان سے غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں، وہ ایک کر کے نکل رہی ہیں اور اپنا سرمایہ نکال رہی ہیں. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن مجھے کوئی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سب سے پہلے اگر بین الاقوامی کمپنیاں اپنا سرمایہ نکال رہی ہیں تو وہ بے سبب نہیں نکال رہی. اور اس خطے میں کیا کھیل ہونے والا ہے، اور اس میں پاکستان، اس میں ایندھن بنے گا، کس کا ایندھن بنے گا، کس حد تک بنے گا، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو بہرحال دیکھتے رہیے جی. ہم دعا گو بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں.